मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, आज की नशिस्त में अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के दरमियान एक जो झगड़े की और इख्तलाफ की बुनियादी वजह व अक़ीदा इमामत है। ये जो आयत आप अहबाब के सामने पढ़ी, इसके अंदर सुन्नी और शिया लोग क्या फ़र्क करते हैं कि ए लोगों जो ईमान ले आए हो, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की यानी उलमा की और हुक्मरानों की अताअत करो। ये अहले सुन्नत वल जमात लेते हैं। और अहले तशय्युअ हज़रात इससे इमाम मासूमीन मुराद लेते हैं कि इमामों की इताअत करो कि कुरान में आ गया। और वो इमामों को, जो उनके 12 इमाम हैं, उनको मासूम मानते हैं। जैसे अंबिया की इस्मत के कायल हैं, वैसे ही वो कहते हैं इमाम भी मासूमीन हैं। अहले तशय्युअ हज़रात के इमामत के कायद क्या है कि इमाम की इस्मत मासूम हो, उसे वलायत तकवीनी हासिल हो, इल्मुल गैब हो, खलीफतुल्लाह हो, अल्लाह का नाइब हो, और वो गैबत के कायल हैं, महदियत के कायल हैं, ज़ुहूर और रजअत के ये सारे दोबारा जो जुल्म हुआ है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, दोबारा वो ज़ालिमीन जो जुल्म वाले हैं वो सारे दोबारा आएंगे और बदला लिया जाएगा। अब इनके 12 इमाम हैं जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के नज़दीक बड़े मोहतरम हैं। पहले इमाम अली, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन, चौथे इमाम सज्जाद, फिर इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम काज़िम, इमाम रज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम बादी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी जो अभी इस्ना अशरी तशय्युअ हज़रात के नज़दीक गायब हैं और पोशीदा हैं, वो ज़ाहिर होंगे क़ुर्ब क़यामत में। और जो अहम मौज़ूआत जिन पे ये बात करते हैं, अहले बैत के बारे में बात करते हैं, 14 मासूमीन के बारे में इनके बात होती है। तक़िया की ये कायल हैं कि इमामों ने तक़िया बज़रूरत किया, यानी वो ज़रूरतन झूठ बोल लेते थे। और रजात जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके कायल हैं। इमाम को ये कहते हैं विलायत और इल्म लदुन्नी का हामिल होना चाहिए, यानी कि अल्लाह की तरफ से बराह रास्त, यानी इल्हाम टाइप, बल्कि और वो इल्हाम भी ऐसा जिसके अंदर शक व शुबे की बात हो। हम तो इल्हाम को कहते हैं ज़न्नी इल्म है। अहले सुन्नत वल जमात भी इल्हाम के फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, इससे दलील पकड़ते हैं कि भाई इल्हाम तो 2 तरह का होता है कि कोई जो बात है जो सुन्नत और कुरान के मुताबिक हो, अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों के दिलों में डाल दें, तो उसको कहते हैं कि भाई ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम है। लेकिन ये ज़न्नी है, इसके ऊपर हम हुज्जत कायम नहीं करते। लेकिन कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास ये हमारे लिए दलाइल हैं अहले सुन्नत वल जमात के। वो कहते हैं कुरान, सुन्नत और तीसरे अक़वाल आइम्मा, इनके नज़दीक ये हैं। अब एक तो इन्होंने ये दलील जो मैंने आप आयत पढ़ी, ये दलील है इनकी। पहले हम इनके दलाइल ज़िक्र करेंगे। दूसरी दलील उनकी ये है जो हदीस पाक है कि मम माता वलम यारिफ़ इमाम ज़मानिही माता मैततन जाहिलियतन, कि इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैहि से सवाल किया गया कि क्या इससे जो बंदा मर जाए इस हालत में कि उसके गले में बैत का तौक़ ना हो, यानी वो उसने बैत नहीं की किसी इमाम से, तो वो जाहिलियत की मौत मरता है, इससे क्या कुफ़र में मरना मुराद है? फरमाया नहीं, हालत जाहिलियत में मरना मुराद है। अब इन्हीं तशय्युअ हज़रात के मुखालिफ शिया में से ही ज़ैदिया शिया हैं जो कहते हैं कि सिर्फ़ पंजतन जो हैं 5 लोग जिनकी आयत ततहीर के अंदर नाजिल हुई है वो मासूमीन हैं, और बाकी हज़रत सज्जाद जो हैं जिनकी पैदाइश 702 ईस्वी में हुई है, इनकी इमामत तक अहले तशय्युअ से इत्तेफाक पाया जाता है।
ان کا کہ اور یہ فرقہ امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کی بجائے ان کے بھائی امام زید بن زین العابدین کی امامت کے قائل ہیں۔ اور یہ یمن میں آپ جو حوثی دیکھ رہے ہیں یہ یمن کے اندر بھی ہیں اور دوسرے دیگر ممالک کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کے نزدیک ائمہ عام انسان ہوتے ہیں، جیسے اہل سنت کے نزدیک ائمہ عام انسان ہوتے ہیں، اور مگر علی بن ابی طالب وہ کہتے ہیں کہ جی انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، اور یہ فرقہ صحابہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتا، کسی کو نہیں ظالم کہتا، اور یہ ایسی بات نہیں کرتے، تکفیر کے قائل نہیں ہیں، اور یہ نہ ہی تبرہ کرتا ہے، یعنی لعنت ملامت نہیں صحابہ پہ کرتا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے حق خلافت سے دستبردار ہوئے، اور ان کی بیعت جو سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے خلفائے ثلاثہ سے انہوں نے بیعت فرمائی درست تھی، اس لیے کہ علی اس پہ راضی تھے، اور معصوم خطا پہ راضی نہیں ہوتا۔ ان کی یہ دلیل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے کی، کوئی جبر نہیں تھا، اور جو 5 لوگ ہیں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلطی سے پچھلی نشست میں رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا تھا، یہ بڑی علماء کے نزدیک بڑی سخت غلطی ہے، تو رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن حسین کی عصمت قرآن سے ثابت ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ فرقہ شیعوں کے باقی اماموں کو علمی امام مانتا ہے، جیسے ہم بھی مانتے ہیں، علمی لوگ ہیں یہ اور بڑے محترم ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں 12، اور ان کی عزت کرتا ہے۔ اس فرقے کی ایک کتاب مسند امام زید ہے جو مختلف احادیث کا مجموعہ ہے۔ یہ فرقہ نہ تبرہ کا قائل ہے، نہ تقیہ کا، اور خلفۂ راشدین کا بھی احترام کرتا ہے، اور وضو میں بھی یہ اہل سنت کی طرح پاؤں دھونے کے قائل ہیں، اور نکاح متعہ کو یہ حرام سمجھتے ہیں، جیسے اہل سنت والجماعت حرام سمجھتے ہیں۔ امام مہدی سے متعلق زیدی عقیدہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ قرب قیامت ان کی پیدائش ہوگی، جیسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہوگی۔ اور یہ ان کا ہمارے سے اختلاف کیا ہے کہ یہ امیر معاویہ کے اور طلحہ اور زبیر کے فسق کے قائل ہیں، جبکہ ہم اجتہادی خطا صحابہ کو کے بارے میں اجتہادی خطا کہتے ہیں، کیونکہ ان کی نیک نیتی پہ مبنی ہوتی ہے، اور عشرہ مبشرہ کے اندر حضرت طلحہ اور زبیر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ یہ لوگ اذان میں ان علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، اور لیکن وہ خیر العمل والا فقرہ یہ پڑھتے ہیں۔ مشہور عالم دین علامہ شوکانی پہلے زیدی تھے، زیدی شیعہ تھے، بعد میں اس مذہب کے مصلحین میں اصلاح کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوا، اور امام زید بن علی قال زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم، انہوں نے قسم کھا کے یہ فرمایا کہ اگر میری طرف یہ باغ فدق کا امر لوٹتا تو میں اس کے اندر وہی فیصلہ کرتا، لقضیت فیہ بقضاء ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو ایک شیعہ دوست نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی تھی باغ فدق کے موضوع پہ، ان کے علامہ آصف جلالی صاحب یا کوئی اس طرح کا ان کا نام تھا، نام لینے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو وہ فرما رہے تھے کہ چھٹے امام نے یہ کہا کہ اہل بیت نے، کیونکہ ہم نے یہ حوالہ دیا تھا کہ باغ فدق پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی فیصلہ تھا جو 3 ائمہ کا تھا، انہوں نے کہا یہ کیوں فیصلہ کیا؟ ان کا یہ میری دلیل سن لیں، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے اوپر جو ظلماً چیز ان سے لے لی جائے وہ اس کو واپس نہیں لیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ملعون ہے جس نے ان سے لی ہے لعنت، تاکہ لعنت ہمیشہ اس پہ رہے۔ انہوں نے آگے ابو لہب کا واقعہ وہ کہ ان سے وہ گھر لے لیا تھا تو انہوں نے اپنا گھر واپس نہیں لیا کہ وہ، لیکن ہماری روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیچ دیا تھا۔ تو لیکن ان کا اور معاملہ ہے، بہرحال اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑتے۔ انہوں نے دوسری دلیل یہ دی، انہوں نے کہا وہ ہم نہیں چھوڑ لیتے مال جو ظلماً اہل بیت سے لیا گیا ہو۔ تو اس کا جواب میں ان کی خدمت میں مختصر، کیونکہ یہ علمی ایک اشکال تھا، تو لعنت وغیرہ کا ہم جواب نہیں دیتے، نہ ہی کسی پہ ہم لعنت وغیرہ بھیجتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تو ادھر جوڑ کے لیے بیٹھے ہیں اور ایک دعوت فکر دے رہے ہیں، جس کو سمجھ میں آ جائے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 چیزیں آپ سے، ایک تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے باغ فدق لے لیا گیا تھا ظلماً. آپ کا عقیدہ یہ ہے اللہ تشیع حضرات کا. دوسرا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ظلماً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت لے لی گئی تھی، جو کہ بلا فصل خلیفہ ہیں آپ کے نزدیک، پہلے خلیفہ راشد. تو ہمارا آپ کی خدمت میں جواب یہ ہے کہ اگر ظلماً واپس اہل بیت نہیں لیتے تو پھر ظلماً کی ہوئی خلافت ان سے لی ہوئی وہ کیسے انہوں نے واپس لے لی. اس لیے جو آپ امام صاحب کی نسبت کر کے امام ششم کی طرف اپنا قول پیش کر رہے ہیں، تو اس سے آپ ان کی طرف یہ قول پیش نہ کریں بلکہ اپنا ہی کریں، کیونکہ آپ کا کوئی راوی ضعیف ہوگا، یہ کہ سند ضعیف ہوگی. ورنہ آپ کے اس قول کے مطابق حضرت علی کبھی خلافت بھی واپس نہ لیتے، کیونکہ وہ بھی آپ کے نزدیک ظلماً لے لی ہیں. تو پھر یا یہ مان لیں کہ خلافت ظلماً نہیں لے لی گئی تھی بلکہ حق کے طور پہ حضرت ابو بکر کا حق تھا، یا پھر یہ مان لیجئے کہ یہ آپ کا جو اصول ہے وہ درست نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کی جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اچھا جی، یہ جو حدیدی نے شرح نہج البلاغہ کے اندر یہ جو امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے اللہ کی قسم کہا لو رجع الامر لقضیت فیہ بقضاء ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا حوالہ ہے حدیدی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113. یہ باغ فدق کی بحث کے بارے میں ہے، اور یہ طبع بیروت شام ہے، اور اس کے چھپنے کا سن 1375 ہجریہ اور 1956 عیسوی ہے. تو یہ آپ نوٹ فرما لیں. دوسرا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا ہے جناب ایک اور قول امام کا. یہ تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا پہلا قول. دوسرا قول جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ پیش کرنا ہے کہ قیس بن عباد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے دانہ کو اگایا اور روح کو پیدا کیا، اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کوئی عہد و پیمان خلافت متصلہ کے بارے میں فرمایا ہوتا تو اس پر میں قوت اور زور سے قائم رہتا، اور میں ابو بکر کو منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیڑھی بھی نہ چڑھنے دیتا. یہ فضائل ابی بکر صدیق ابو طالب اشاری، یہ صفحہ نمبر 5 کے اوپر آپ کو مل جائے گا، اور کنز الامام علی یہ جلد 40 کے اندر آپ کو صفحہ 141 میں طبع قدیم میں بھی یہ ریفرنس مل جائے گا. تو اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ طاقتور ترین ہستیوں میں شیر خدا ہیں. تو امامت کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ویسے ہی عقیدہ ہے کہ ہم اماموں کو، آپ کے سارے اماموں کو محترم مانتے ہیں جب تک آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پہ تکفیر کرتے جائیں گے، ان کو کفر کا فتویٰ ان پہ لگاتے جائیں گے، تو اس وقت تک ہماری آپ کی صلح نہیں ہونی. کیونکہ زبانی کلامی ہم جتنا مرضی اخوت، بھائی چارہ، وحدت، مسلم کانفرنس لگا لیں، جب تک آپ یہ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ غاصب ہیں جن کی صحابیت کی تصدیق قرآن کے اندر میں ہے کہ وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خود کہا کہ آپ اپنے لصاحب ہی کے جملے کے اندر، اب اہل تشیع کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے جو قیدی تھے جنگی، وہ جب وہ قید کے اندر ہو گئے تو اپنے ساتھیوں کو جو اسلام بھی نہیں لائے گا انہیں بھی صحابی کہا. تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں لیا اس آیت کے آخر میں ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کافروں کے ساتھ اللہ نہیں ہوا کرتا، مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے. جب تک قیامت رہے گی بے شک اللہ ان دونوں کے ساتھ رہے گا. تو ان کی حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور اسی طرح تفرقہ جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسرا جواب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی کسی نے ویڈیو بھیجی کہ جی انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جناب کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم، ایک طرف لکھا ہوا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دیکھیں کیسا نفاق ہے. یہ ایک طرف اللہ ان سے راضی ہو گیا
دوسری طرف لکھا ہوا ہے ایک ظالم حکمران سے بیعت کیوں کی، یعنی امیر معاویہ کو ظالم بھی قرار دے رہے ہیں۔ کہا وہ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی فوج کے اندر غدار ہیں، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں اس کا خلاصہ، اور وہ جنگ جیت نہیں پائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ سید ہے، ان کا سردار ہیں، اور سید لوگ سخی ہوتے ہیں، تو انہوں نے سخاوتاً ان کو دے دی، اور دوسرا پتہ چل جائے یہ قصاص عثمان صرف بہانہ یہ نہیں لے پائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں انجینئر صاحب یہ عرض ہے کہ آپ نے جو یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بزدلی کا بہتان باندھا کہ وہ بزدل تھے، اگر وہ حق ان کو ظالم سمجھتے تو یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ کبھی جو کتنے ہی قلیل جو کثیر پہ غلبہ پا جاتے ہیں، تو آپ کو اس پہ فوراً رجوع اور توبہ کرنی چاہیے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور بہت بہادر تھے۔ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سخاوتاً انہوں نے دے دی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ حضور کی وہ بھی ہے کہ میرا بیٹا یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ تو دوسرا آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کربلا کے واقعے پہ دارمدار ہے، 100 کتنے لوگ مختلف روایتوں مختلف آئے، 128 بھی آئے، اور بھی روایتوں کے اندر انہوں نے ملایا ہے۔ کربلا کے شہداء تھے اور یزید کی عظیم فوج تھی، تو جناب ظالم کی بیعت کے لیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ظالم کی بیعت نہیں کرنی، اپنے اصولوں پہ گردن کٹوا دی، کیونکہ یزید کے کو وہ ظالم سمجھتے تھے اور برحق نہیں سمجھتے تھے، تو یہ اہل بیت کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ظالم سمجھ کر بیعت کر لیں۔ یہ ان کی جو آپ کا عقیدہ ہے عصمت کا، اس کے بھی خلاف ہے، اور ہمارا بھی جو عقیدہ ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں، ان کی شان اس میں کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں۔ تو اس پہ بھی آپ مان جائیں کہ وہ ان کا ایک فیصلہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، اور جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات پہ راضی ہو گئے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم راضی ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت حضرت علی نے کر لی تو ہمیں بھی ان کو مان لینا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راست باز تھے، اور ان تمام مقدس ہستیوں کے اوپر جیسے اہل سنت والجماعت آپ کے کسی امام کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتے، کوئی سب و شتم نہیں کرتے، آپ بھی ایسا نہیں کریں گے تو پھر دوستی کی راہیں چلتی رہیں گی، ورنہ زبانی دوستی ہوتی رہے گی اور پیچھے سے عداوت چلتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق